बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे पाकिस्तानियों, आज तो कुछ अजीब ही चीज सुनने को मिल रही है। फजलुर रहमान ने डबल डाउन कर दिया है और मैंने कुछ सवालात उठाए हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा, आपको वो क्लिप भी सुनवाऊंगा। शहबाज शरीफ के खिलाफ जर्नैलों ने पूरी चार्जशीट जारी की है और शहबाज शरीफ से 10 सवाल पूछे। मैं आपको वो 10 सवाल भी बताता हूँ जो जर्नैलों ने शहबाज शरीफ से पूछे, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि तारीख में इतनी सपोर्ट जर्नैलों ने किसी सिविलियन वजीर आजम को नहीं दी जितनी शहबाज को मिली है। तो अब वो सवाल पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, और फजलुर रहमान का राइज, इधर सवाल और फिर नौरीन नियाजी पे तो केस, लेकिन फजलुर रहमान के लिए रेड कार्पेट। क्या चल रहा है आपको बताता हूँ। वकला अचानक उन्हें तहरीक याद आ गई है, इमरान खान की अजमत याद आ गई है। बताता हूँ आपको, बहुत कुछ सामने आएगा, अभी आपके सामने रखना है ये सब कुछ। पहले आप जरा ये सुने कि फजलुर रहमान क्या कह रहा है। इससे पहले फजलुर रहमान वो बोल चुके हैं कि ऐसे अगर कोई पीटीआई का बंदा या कोई आम ही सा बोलता सोशल मीडिया का अकाउंट जिसके 2 फॉलोअर्स होते तो अब तक जेल में होता और ईंटें लटकाई जा चुकी। फजलुर रहमान ने उसे नेक्स्ट लेवल पे गियर लगा दिया है। ये जरा सुने फजलुर रहमान ने क्या कहा। तो फजलुर रहमान ने तो डबल डाउन कर दिया है, और मैं आपको फिर बताता हूँ, बल्कि मैं आपको अपनी पूरी जो मैंने तहरीर लिखी है छोटी सी ट्विटर पे वो बताता हूँ। फजलुर रहमान को किसने चाबी दी है, वो कौन है जो फजलुर रहमान के कन्वेंशन में पुलिस भेज के भी रोकने में नाकाम हुआ है। को पता है ना, पुलिस आ गई थी, ये जहां तकरीर हो रही है पुलिस आ गई थी लेकिन रोक नहीं पाई, कन्वेंशन फिर भी हुआ। इमेजिन अगर पीटीआई का होता या तरीके तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान पीटीआई के लीडर्स के साथ कर रही होती तो क्या इजाजत मिलती, क्या रेंजर्स ना आ जाते, क्या सब कुछ उखाड़ ना दिया जाता। तो सवाल है कि फजलुर रहमान को किसने चाबी दी, वो कौन है जो फजलुर रहमान के कन्वेंशन में पुलिस भेज के भी रोकने में नाकाम हुआ। शोहदा वाले बयानी पे फजलुर रहमान का डबल डाउन बहुत कुछ वाजे कर रहा है। फजलुर रहमान ने जिंदगी में कभी गीली जमीन पे पाँव नहीं रखा। आप जरा ये तो देखें, आप इमरान खान बनने चले हैं फजलुर रहमान साहब, जरा ये सुने। फजलुर रहमान वो शेर पढ़ देते हैं जो एक बार इमरान खान ने जब उन पे डील का दबाव था, प्रेशर था, तो ये शेर सुनाया था कि मफाहमत न सिखा जबरे नारवा से, मैं सर बकफ लड़ा दे किसी बला से। अब फजलुर रहमान वो शेर पढ़ रहे हैं, जरा यहां से आप अंदाजा लगा लें। तो फजलुर रहमान की तारीख ये बताती है कि जब तक पर्दे के पीछे बैठी शख्सियात के साथ 100% सेटिंग ना हो जाए, जब इनके साथ ऐदो पैमान ना हो जाए, तब तक ये बंदा सामने नहीं आता। क्या हम ये समझें कि कोई ऐदो पैमान हो गए हैं और किसी नए कौमी हुकूमत वाले सिस्टम में फजलुर रहमान को कोई जगह मिलने वाली है, कोई कश्मीर कमेटी मिलने वाली है, कोई गवर्नर मिलने वाला है, कोई सदारत वटेवर जो भी है कुछ मिलने वाला है, तो इस चाबी दे दी गई है। चाबी वाले खिलौने चाबी के बगैर चलते नहीं है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये जो सरेआम कर रहे हैं और पुलिस नाकाम हो जाती है और कन्वेंशन जारी रहता है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब फैसला कर लिया जाएगा किसी काम ने नहीं होना, तो फिर ये नहीं देखा जाता कि उसमें कौन मारा जा रहा है, किसको लाठी लग रही है, फिर नहीं होने दिया जाता। आप जरा देखें कि एक तरफ ये और एक तरफ फजलुर रहमान की पार्टी के हाफिज अब्दुल्ला साहब क्या लिखते हैं। कहते हैं कि गुज़श्ता रात 18 जुलाई शाम 7:30 बजे डॉन न्यूज ने रिकॉर्डिंग के लिए प्रोग्राम में बुलाया। स्टूडियो पहुंचा, फिर बताया गया कि हमें ऊपर से यानी आसमानी मखलूक से पैगाम आया कि हाफिज अब्दुल्ला टीवी स्क्रीन पर बैन है, यानी पाबंदी लग गई है। अगर मेरा मौक़िफ़ गलत है तो दलील से रद्द करें, आवाज दबा कर नहीं, आवाज बंद करके नहीं। तो फजलुर रहमान की पार्टी को इतनी अहमियत कि उनके लिए स्पेशल डॉन को कॉलिंग की जा रही है और दबाव डाला जा रहा है कि इनको नहीं लेना। कुछ खेल आपको समझ आ रहा है? इसके बावजूद ये लोग बोल रहे हैं। देखें, बंद करने वाले जब कह देते हैं और सच्ची नीयत से कहते हैं, किसी का बाप भी नहीं बोल सकता उसके बाद। इन्होंने मुल्क की 90% आबादी का जीना आराम किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि फजलुर रहमान और उसकी पार्टी की कोई ताकत ज्यादा है, कोई खास उनके पास चीज है कि वो बोले जा रहे हैं? नहीं, ये चाबी है। और चाबी की अब दूसरी निशानी आपको बताता हूं। मैंने आपको जैसे हमेशा कहा है, मैं मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ तरीके से बात करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका दूसरा और मुख्तलिफ एंगल क्या है, और उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि ये बंदा रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इस रजीम का हिस्सा बना, उस हुकूमत का हिस्सा बना, स्ट्रेटजी बनाता रहा, मीडिया पे कैसे प्रोजेक्शन करनी है, जो भी था। तो ये बंदा उस हुकूमत का हिस्सा रहा। आज इस बंदे ने 10 सवालात किए हैं और हम सब समझ सकते हैं कि ये सवालात कहां से आए हैं। इन सवालों की चाबी भी कहां से आई, ये अब हम समझ सकते हैं। और आप लोग समझदार हैं, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि सवालात क्या उठाए गए हैं इसमें। आगाज यूं होता है तहरीर का कि खामोशी हमेशा अल्फाज से ज्यादा मौसर नहीं होती। बाज़ औक़ात हुक्मरानों की खामोशी सिर्फ ये साबित करती है कि इनके पास कहने, दिखाने और करने के लिए कुछ नहीं है। अब ये वो बंदा है जो इस हुकूमत का हिस्सा रहा है 1.5 साल, वो लिख रहा है। जो रजीम चेंज के बाद सहाफत छोड़ चुका था, वो दोबारा साफी बन के ये लिख रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ सवाल पूछेंगे, 10 सवाल बताता हूँ। पाकिस्तान आज मसाइल के तूफान में घिरा हुआ है, मगर हुकूमत की तरफ से ना कोई वाज़ेह पॉलिसी सुनाई दे रही है,
نہ عملی منصوبہ اور نہ عوام کو اعتماد میں لینے کی کوئی سنجیدہ کوشش۔ قوم یہ نہیں پوچھ رہی کہ تمام مسائل ایک رات میں حل کیوں نہیں ہوئے، قوم صرف یہ جاننا چاہتی ہے کہ حکومت کا منصوبہ آخر ہے کیا۔ اب آپ نے 10 سوال سننے ہیں، یہ 10 سوال جو ہیں یہ پوچھے گئے ہیں، یہ پوری لسٹ ہے سوالوں کی، یہ آپ کے سامنے ہے اور میں آپ کو اردو میں بتاتا ہوں کہ کیا ہیں 10 سوال۔ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو پتا چلے گا کہ شہباز کے خلاف پوری 4 شیٹ جرنیلوں نے بنا کے نا پبلک کر دی۔ سوال نمبر 1، بلوچستان کے مسئلے پر حکومت کی واضح سیاسی، معاشی اور سیکورٹی حکمت عملی کیا ہے؟ یہ حکومت سے پوچھا جا رہا ہے، بلے بلے۔ سوال نمبر 2، افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی روکنے کے لیے عملی منصوبہ کیا ہے؟ صرف بیانات کب تک دیے جائیں گے؟ نمبر 3، وفاقی حکومت اپنے بڑھتے ہوئے مالی خسارے پر کیسے قابو پائے گی؟ تیسرا سوال، ہوتا ہے نا جرنیلوں کو مالی خسارے کا سب زیادہ ایشو ہوتا ہے۔ چوتھا، نئے NFC ایوارڈ کے لیے متعلقہ کمیٹی مؤثر انداز میں کام کیوں نہیں کر رہی؟ NFC ایوارڈ 18ویں ترمیم، یہ بھی جرنیلوں کا بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی اب شہباز سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کمیٹی جو بنائی تھی اس کے اوپر وہ کیوں نہیں کام کر رہی؟ نمبر 5، حکومت مسلسل عوام سے قربانی مانگتی مگر اپنا غیر ضروری اور بھاری بھرکم انتظامی ڈھانچہ کم کیوں نہیں کرتی؟ قومی حکومت بنانے کے لیے یہ سوال بڑا ضروری ہے، یہ حکومت تو بڑی فضول خرچ۔ نمبر 6، تنخواہ دار طبقے سے ہر ممکن ٹیکس وصول کیا جاتا ہے لیکن بڑے خوردہ کاروبار، جائیداد اور زرعی آمدن پر اسی شدت سے ٹیکس کیوں نہیں لگایا جاتا؟ سب جانتے ہیں کہ اس ٹیکس کے خلاف فوج ہی کھڑی، لیکن یہ سوال بھی فوج سے پوچھا جا رہا ہے، یہ سوال بھی حکومت سے پوچھا جا رہا ہے۔ نمبر 7، سوال نمبر 7، قومی خزانے کو سالانہ اربوں روپے کا نقصان پہنچانے والے سرکاری اداروں کی نجکاری یا تنظیم نو کیوں نہیں کی جا رہی؟ یا یہ ہڑپ کر چکے ہیں، اب کہہ رہے ہیں باقی اداروں کو بھی پرائیویٹ کرو تاکہ ہم جلدی جلدی ہڑپ کریں۔ نمبر 9 بلکہ نمبر 8، سوال نمبر 8، بجلی مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے، توانائی کا بحران حل کرنے اور عوام کو سستی بجلی دینے کا منصوبہ کہاں ہے؟ واہ بھائی واہ۔ نمبر 9، پاکستان کے بڑھتے ہوئے قرضوں سے نکلنے کے لیے حکومت کے پاس درمیانی اور طویل مدت کی کوئی حکمت عملی ہے بھی یا نہیں؟ اور نمبر 10، وفاقی اور صوبائی حکومتیں بااختیار بلدیاتی نظام قائم کرنے سے کیوں خوفزدہ ہیں؟ کیونکہ قومی حکومت میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اوپر صدر، نیچے قومی لوکل گورنمنٹ، اور اس طرح ہم نظام چلائیں گے جیسے کنٹونمنٹ ٹائپ نظام یا ہوتا ہے جیسے لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے۔ شاید پاکستان کی تاریخ میں بہت کم حکومتوں کو کام کرنے کے لیے اتنی کھلی جگہ ملی جتنی اس حکومت کو حاصل ہو۔ نہ کوئی طاقتور سیاسی حزب اختلاف سڑکوں پر موجود ہے، نہ پارلیمان میں حکومت کو مؤثر مزاحمت کا سامنا ہے، نہ عدالتیں حکومتی منصوبوں کو مسلسل روک رہی ہیں، نہ کوئی سموٹو ہے، نہ ذرائع ابلاغ کو آزادی حاصل ہے کہ روزانہ بڑے حکومتی اسکینڈل سامنے لائیں۔ میدان تقریباً خالی ہے، اداروں کی حمایت میسر ہے اور حزب اختلاف دباؤ میں ہے، تو پھر حکومت کی کارکردگی کیوں نہیں ہے اور ان کو دکھانے سے کون روک رہا ہے؟ میرے پاکستانیوں، جب یہ سوال آ جاتے ہیں اور پرو کمپنی صحافیوں کی طرف سے آ جاتے ہیں تو دی پارٹی از اوور۔ ایسے سوالات عمران خان سے ان کی حکومت آنے کے پہلے دن ہی پوچھے جانے لگے تھے۔ شہباز کو 5 سال دیے گئے ہیں، اس کے بعد یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ تم کہتے تھے کہ ہمیں عمران خان کی نسبت 15% بھی اگر سپورٹ مل جائے، عشیر بھی مل جائے تو ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے۔ بتاؤ، ہم تمہیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ہم نے اپوزیشن کا گلا دبا دیا ہے، سب کو مار دیا ہے، پنجروں میں بند کر دیا ہے، اب بتاؤ تمہاری کیا کارکردگی؟ جتنی سپورٹ ہم تمہیں دے سکتے تھے اس سے زیادہ دی ہے تمہیں، سب کو تن کے رکھا ہوا ہے، میڈیا کو تن کے رکھا ہوا ہے، عدالتیں ختم کر دی، کوئی تمہارے خلاف سموٹو نہیں ہے، کوئی تمہارے منصوبے کے خلاف کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر کارکردگی کہاں ہے؟ تو شہباز کے لیے یہ بہت بری خبر ہے میرے پاکستانیوں، اور ظاہر ہے کہ عوام کے لیے تو کوئی اچھی خبر آتی نہیں ہے، لیکن شہباز کے لیے ڈیفینیٹلی یہ بری خبر ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور چیز کی طرف۔ چین نے پاکستان کو وارن کیا ہے، وارننگ دی ہے کہ تمہارے پاس چند دن باقی ہیں، کچھ کرنا ہے تو کر لو، اور یہ خبر دلوائی گئی ہے چڑیا صاحب۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 3-4 دن سے اسحاق ڈار صاحب چائنا میں تھے، اب مری میں، اب آپ مری میں، وہاں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور وہ بات کی بات ہے، وہاں چڑیا ابھی پہنچے گی تو بتائے گی، بریف ہی کر رہے ہیں معاملوں کے اوپر، ہاں بریف ہی کر رہے ہیں، پتہ نہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ وہاں جو باتیں ہوئی ہیں ود چائنیز، چڑیا یہ کہتی ہے کہ چائنا نے پاکستان کو کہا ہے کہ کھڑکی بڑی چھوٹی سی ہے، یہ بند ہو رہی ہے، یہ جنگ آگے بڑھے گی، آپ کے پاس 2-3 دن ہیں، بھاگیں، 2-3 دن ہیں، منڈے تک، منڈے ٹیوزڈے تک، کیونکہ اب امریکہ اس کو اور بڑھائے گا اور پھر ایران بھی بڑھائے گا۔ کیا ایسی کوئی انٹیلیجنس ہوگی چائنا کے پاس؟ کیا انٹیلیجنس ہے یا ان کا اسیسمنٹ ہے یا ان کی خواہش ہے، کیا ہے، آئی ڈونٹ نو، مگر جو چڑیا کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ چائنا نے پاکستان کو کہا ہے کہ بھاگ دوڑ کریں، یہ بات نکلنے والی ہے اور بڑھنے والی ہے، ہاتھ سے نکل جائے گی، سب کا نقصان ہو جائے گا، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، آپ کے پاس 2-3 دن ہیں، ایران کو سمجھائیں، امریکہ کو سمجھائیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے بھاگ دوڑ۔ اور یہ اب انٹرنیشنل سرکلز کے اندر بھی شاید یہ ڈسکس ہونی شروع ہو جائے گی کہ شاید اب پاکستان پھر ایکٹیو ہو جائے گا، منڈے تک کی اگر ڈیڈ لائن ہے، منڈے ٹیوزڈے تک کی ڈیڈ لائن، جلدی کریں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ امریکہ اس سے بعد اور بھی بڑے پیمانے پہ اٹیک کرے۔
مبینہ طور پہ ڈار صاحب جو چین گئے تھے، چین نے پیغام دیا ہے کہ آپ کے پاس چند دن ہیں اور یہ معاملہ بڑا خراب ہونے جا رہا ہے، بڑھنے جا رہا ہے، یعنی امریکہ اور ایران کی جنگ خطرناک صورتحال اختیار کرنے جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو مسلسل کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا کہ جن کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں وہ یہ جنگ ختم نہیں ہونے دیں گے، اور جس طرح کی پلاننگ کی جا رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو کرکک والی وہ آئل پائپ لائن کا بھی بتایا تھا کہ کیسے اب یہ میڈیٹرینین تک ایک ایسی آئل کی پائپ لائن بچھا رہے ہیں تاکہ ابنائے ہرمز پہ جو ایران کو ایک بہت بڑا کنٹرول حاصل ہے اور یہ ان کی بہت بڑی لیوریج ہے، یہ ختم کر دی جائے۔ اور اگلے 2-3 سالوں میں جہاں ایران کے گرد گھیرا تنگ ہوگا، وہاں پاکستان کے گرد بھارت گھیرا تنگ کر رہا ہے اور اس کو پوری سپورٹ اور تھپکی پیچھے سے حاصل ہے۔ عالمی طاقتیں ایسے ہی کام کرتی ہیں، اوپر سے آپ کو سپورٹ کرتی ہیں، لیکن اندر خانے آپ کے دشمن کو سپورٹ کرتی ہیں اور آپ کو اسی طرح بے بس کیا جاتا ہے۔ اب میرے پاکستانیوں، ایک طرف یہ میں نے آپ کو کلپ سنایا جس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان کو وارننگ دی، دوسری طرف آپ میر جعفر کے حالات دیکھیں۔ ٹک ٹاک آپریشن چل رہا ہے بلوچستان میں، یہ جی اپنی طرف سے یہ آپ دیکھیں، یہ پہاڑوں پہ جا رہے ہیں فوجی اور یہ ٹک ٹاک آپریشن ہے، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ انہوں نے ٹک ٹاک بنانے کے لیے اتنی زحمت بھی نہیں کی کہ اصلی پہاڑی علاقوں میں جاتے جہاں دہشت گرد ہیں، یہ کوئٹہ کے قریبی پہاڑوں پہ چڑھ کے بس ٹک ٹاک ویڈیو بنا کے ڈال دیے جی کہ فوجیاں آپریشن کر رہی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ٹک ٹاک پہ آپریشن چل رہا ہے بلوچستان میں، لیکن حالات کیا ہیں میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے گا۔ یہ راول پنڈی کی ایک گلی ہے، اور میں اس کا آڈیو نہیں سنا رہا، شاید کسی کی آواز پہچان کے اسی کو نہ اٹھا کے لے جائیں۔ حافظ تیرا انجام، اور نیچے موت اور بلوچستان اور BLA لکھا ہوا، یعنی BLA کے سمپتھائزر پنڈی تک پہنچ۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں امن کروا رہے ہیں اور یہ گرافیٹی پنڈی میں ہو رہی ہے۔ تو میر جعفر صاحب کے لیے تو حالات ہر طرف سے ٹائٹ ہیں۔ فضل الرحمان کو بھی چابی دی جا چکی ہے، ویلز ود ان ویلز حرکت میں آ چکے ہیں، گل ود گئی یہ مختاریہ، میر جعفر دستہ نہیں پیا۔ اصل کہانی یہ ہے۔ اب ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ پنڈی تک نفرت پہنچ چکی ہے اور سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، وہاں پہ میر جعفر صاحب کو سوجی کے نورین نیازی پہ یا نورینہ خانم پہ NCCI یا NCCI یہ جو بھی یہ ادارہ ہے، اس میں ان کو طلب کر لیا جائے جی کہ ان کا کوئی ایسا پروگرام جو آن ایئر نہیں ہوا تھا، جو سوشل میڈیا پہ نہیں آیا تھا، وہ کہیں سے حاصل کیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو چلایا گیا اور پھر پروپیگنڈا کیا گیا کہ دیکھیں جی نورین نیازی نے کوئی ریڈ لائن جو ہے نا وہ کراس کر دی ہے اور انہوں نے پاکستانی اداروں کو مودی سے تشبیہ دے دی ہے اور فلاں، وہی جو پچھلے سال پاکستان اور انڈیا کی تھوڑی سی اسکرمش ہوئی تھی اس کے حوالے سے انہوں نے جو بھی کمنٹس دیے ہیں۔ نہ صرف ان کو بلا لیا گیا ہے بلکہ جو اینکر تھا احتشام اس کو بھی طلب کر لیا گیا۔ یہ اس کو اگر ہم بڑا کر کے دیکھیں تو یہ نورین نیازی کو بلایا گیا ہے اور یہ اس اینکر احتشام کو بلایا گیا ہے۔ آپ اس کو روک کے تو خود ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ان کا دماغ خراب ہو گیا اور ایک طرف فضل الرحمان للکار رہا ہے، چیلنج کر رہی ہے اس کی پارٹی کہ ہمت ہے تو کرو گرفتار، تو کرو نہ گرفتار۔ دیکھیں عمران خان کی بہنیں گھریلو خواتین، یہ نہیں کہ وہ کوئی گھر میں بس آنڈی روٹی کرتی رہتی ہیں، جو کہ نورین نیازی کا تو یہ ہے کہ وہ ہاؤس وائف ہی رہی ہیں اپنی پوری لائف، لیکن باقی اگر بہنیں ہیں وہ ورکنگ ویمن بھی ہیں تو وہ پولیٹکس میں نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ نورین نیازی تو بالکل ہی ہے پولیٹیکل خاتون۔ اب آپ اگر گھروں کا چیٹر دیکھیں تو کیا گھروں سے خواتین کو اسی طرح طلب کیا جائے گا؟ گھر میں خواتین نارمل یہی باتیں کر رہی ہیں، فوج نے یہ ایسے کیا، فلاں نے یہ ایسے کیا، یہ باتیں ایسے ہو رہی۔ نورین نیازی کی نارمل باتوں کو ایسے ہی لینا چاہیے آپ، کیونکہ ایک ہاؤس وائف نے ٹائپ یا گھریلو خاتون، ہاؤس میکر جو ہیں، ہوم میکر جو ہوتی ہیں، انہوں نے ایک بات کر دی، لیکن اس پروگرام میں جہاں یہ ریکارڈ ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ یہ نہ چلانا۔ اینکر نے گارنٹی دی کہ میں یہ نہیں چلاؤں گا، تو یہ چلا ہی نہیں تھا۔ خود نے یہ کلپ نکلوا کے خود چلوا کے کہتے ہیں جی کہ بڑا ریڈ لائن کراس ہو گیا۔ بھائی اگر کسی نے بند کمروں میں کچھ بولا، وہ ریکارڈنگ باہر بھی نہیں آئی، کسی کو دیا نہیں گئی، تو پھر ختم ہو گئی نا بات۔ خود نکلواتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ نے ریڈ لائن کراس کر دی۔ تو علیمہ خان نے سوات میں کھڑے ہو کے ایک بڑا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ یہ ہوا ہے کہ کہا ہے کہ مراد سید کو بھی اب باہر آ جانا چاہیے اور عوام کو لیڈ کرنا چاہیے۔ دیکھیں بہت سارے وہ لوگ جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو سنتے ہیں، محبت دیتے ہیں، جو تنقید کرتے ہیں، جو پرو فوج ہیں یا پرو نون لیگ ہیں، وہ اکثر پتہ کیا کہتے ہیں؟ تم باہر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہو، انقلاب لانا ہے تو آؤ نا پاکستان۔ تو جو محبت کرنے والے لوگ ہیں اگر وہ بھی یہ بات کریں تو میں سب کو ایک ہی جواب دوں کہ میں یہاں سے بیٹھ کے زیادہ کام کر سکتا ہوں۔ میں جیسے ایئرپورٹ پہنچوں گا مجھے گرفتار کر لیں گے تو میں کس کام کا؟ مجھے غائب کر دیں گے، سال 2 سال 3 سال، یا مار دیں گے کہ لاش پڑی بھی ملے گی بھی نہیں۔ اس سے کسی کا کیا فائدہ ہوگا کہ میں آؤں ایئرپورٹ پہ مجھے گرفتار کر لیں؟ اور اسی طرح مراد سعید باہر آتا ہے آدھے گھنٹے میں گرفتار ہو جائے گا۔ مراد سعید کسی کو کیا فائدہ پہنچائے گا باہر آ کے؟ آپ مجھے مراد سعید کو باہر صرف تب آنا چاہیے جب وہ سروائیو کر سکیں اور عوام کو لیڈ کر سکیں۔ باقی اسٹریٹ موومنٹ شروع ہونی چاہیے اور یہ خیبر پختونخوا سے پنجاب تک آنی چاہیے، اور اس میں تحریک انصاف کی جو ٹاپ لیڈران ہیں، بیرسٹر گور ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، اور بھی باقی جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو بھی اب گرفتاریوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ وہ لوگ اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو یہ بہتر ہے۔ سلمان اکرم راجہ پہ تشدد کرنا آسان نہیں ہوگا، بیرسٹر گور پہ تشدد کرنا آسان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے،
ہر بندے کا ایک لیول ہوتا ہے. جیسے فضل الرحمان کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فضل الرحمان کو گرفتار کر کے تشدد کرنا اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ جب وہ سامنے آئیں گے اور اگر پتہ لگا تشدد ہے تو بڑا شور پاڑ سکتا ہے. ان کے مدارس کے بچوں کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے, وہ آ سکتے ہیں, بڑی توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے, مسائل ہو سکتے ہیں, ایسی باتیں ہیں نا. اسی طرح کچھ لوگوں کا ایک لیول ہوتا ہے, وہاں نہیں جایا جا سکتا. شہباز گل پہ تشدد کیا جا سکتا ہے, برسر گور پہ نہیں کیا جا سکتا. یہ فرق ہے, یہ آپ کو بہت دیر سے سمجھ آئے گا, لیکن جب آئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں کو جیل جانے سے ڈرنا نہیں چاہیے تھا. یہ جو لوگ ڈرتے ہیں جیل جانے سے, ان کا مسئلہ ہے مراد سید آج سامنے آتا ہے تو مراد سید پہ بہت بے ایمانہ تشدد ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. عمران ریاض خان کے ساتھ جو کیا گیا وہ سب کے سامنے تھا کہ وہ باہر آئے تو پہچانے نہیں جاتے تھے. اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی اور صحت دی. ان حوالے سے ہمیں اس طرح سوچنا